रगे जहाँ है वो बाय अना इलियास एपिसोड 2। चलो यार इसका पीछा करते हैं। वो जो पहले हैदर से बेजार नजर आती थी, जाने क्यों यकदम इसे हैदर के मामूलात में दिलचस्पी हो गई थी। इसे जहां कहीं किसी के साथ देखती इसकी खोज में लग जाती। पागल हो गई हो तुम, हमें क्या, वो जहां भी जाए और जो भी करे। और ये अचानक तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है? मुस्ना इसकी हरकतों से शदीद तंग थी। मजा भी आता था मगर वो इस कदर रिस्की थी कि किस वक्त क्या कर जाती मुस्ना के वहमो गुमान में भी नहीं होता था। ओफो, हमारी स्टडीज इसी बात से रिलेटेड हैं कि हम लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी करें। अब चाहे वो छुप कर कहें या धड़ल्ले से सामने बैठकर। अपनी पढ़ाई को अगर साथ साथ अमल में ले आएंगे तो इसमें क्या हर्ज है? आखिर तुम्हें रिपोर्टर बनना है कि नहीं? रिपोर्टर भी सीक्रेट एजेंट का दूसरा नाम है। फर्क ये है कि हम लोगों के सामने आ जाते हैं जबकि सीक्रेट एजेंट्स पे नाम ही रहते हैं। इसकी दलीलों के सामने मुजना की कब चली थी। अच्छा चलो, लेकिन अगर इसे शक हो गया कि हम इसका पीछा कर रहे हैं तो जब वो बेइज्जती करेगा ना तो मैं भाग जाऊंगी। मुजना ने फातिना के साथ चलते हुए इसे वार्निंग दी। चुप कर, इसे खामोश करवाती वो जिस अंदाज से डिपार्टमेंट के लॉन में लगे दरख्तों के पीछे छुपकर हैदर और निम्रा की गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही थी। इस पर किसी सीक्रेट एजेंट का ही गुमान हो रहा था। मगर हैदर और निम्रा इतनी आहिस्ता आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे कि कोई एक भी लफ्ज मुस्ना के तो पल्ले नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद निम्रा उठकर चली गई। अब हैदर अकेला रह गया था। कोई फायदा हुआ तुम्हें? मुस्ना ने यह पूछते हुए सिर्फ लब हिलाए। फातीना किसी गहरी सोच में डूबी गायब दिमागी से इसकी जानिब देखती मुड़ी। और इसी असना में हैदर भी दरख्त के पीछे से नमूदार हुआ। मसला क्या है आप दोनों का? जिस बात का मसनी को डर था वही हुआ। इसे मालूम हो गया था कि वो दोनों इसका पीछा कर रही हैं। क्या मसला हमारा है? क्या मसला है हमारा? फातीना ने जिस तेजी से चेहरे के तासुरात बदले, मासूमियत का मुजाहिरा किया, मसनी तो मसनी हैदर भी इसे सराहे बगैर ना रह सका। क्यों पीछा कर रही थी आप मेरा? आपके ख्याल में सब हिस्सियात बंद हो गई थी मेरी? हैदर ने तेवरी चढ़ाकर कहा। अरे बहुत खुशफहमी में मुब्तला हैं आप। फातीना ने दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए कहा। अच्छा तो यहाँ इस दरख्त की रिसर्च करने आई हैं आप? वो तलखी से बोला। हम यहाँ जो भी करने आए हैं आपसे मतलब? ख्वाम ख्वाही आप अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। इसने इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट इस पर उछाली। और इस तरह डरते वही हैं जिनकी दाढ़ी में तिनका होता है। इसने हैदर की दाढ़ी पर चोट की। मेरी दाढ़ी में तिनका है या मूंछों में, आपसे मतलब? अगर मैंने दोबारा आपको ये सब करते देखा तो मैं डायरेक्टर से आपकी शिकायत करूंगा। शराफत की जबान अगर आपको समझ आ जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आग बरसाती नजरों से इसे देखकर वो मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता डिपार्टमेंट के अंदर चला गया। देखा ना, दे गया तुम्हें धमकी। मना किया था ना मैंने कि मत पड़ो इसके पीछे। ये भी अगर किसी जमात से ताल्लुक रखता हो तो बस फिर अगवा होने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तो वैसे ही ऐसे लोगों से खौफ आता है, मगर एक तुम हो जिसे ना तो डर लगता है ना ही कोई फर्क पड़ता है। मुझ ना खौफ के मारे बोलती चली जा रही थी, जबकि फातीना की पुरसोच निगाहों से अंदाजा हो रहा था कि इसने मुजना की किसी बात को ना सुना है और ना ही इसे खातिर में लाएगी। सुन रही हो तुम मेरी बात? इसे खामोश देखकर मुजना गुस्से से चिल्लाई। सुन ली है, अब क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? इसने नागवारी से इसे देखा। तो फिर आज और अभी फैसला करो कि इस बिंदे के पीछे नहीं लगोगी। मुसना तो जैसे टलने के लिए तैयार ही नहीं थी। बेटा, ना तो मैं किसी से डरती हूँ और ना ही कोई ऐसा पैदा हुआ है जो मुझे डराए। लिहाजा ये बातें तो तुम छोड़ ही दो ना। दूसरी बात ये कि मैं इस बंदे का खोज लगाए बगैर नहीं रहूंगी। ये मैंने बहुत दिन पहले तय किया था और इस फैसले से एक इंच भी नहीं हिलूंगी। फातीना ने कदम आगे बढ़ाते हुए अपना फैसला सुनाया, जिसे सुनकर मुस्ना का दिल किया कि इसी लम्हे फातीना की दोस्ती को खैराबाद कह दे। शहरयार को आज फिर कोबरा ने अपने अड्डे पर बुलाया था। हाँ भाई शहजादे, कैसे हो? क्या प्रोग्रेस है? माल कहाँ तक पहुंचा और किसी को लड़की पर शक तो नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तो सब काम बहुत तरीके से चल रहा है। किसी को शक भी नहीं हुआ, बल्कि लड़कियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसने बड़े फखरिया अंदाज में बताया। कोबरा ने अपनी झुकी आंखें उठाकर कुछ देर इसे गौर से देखा। ये पहला मौका था कि वो बराह रास्त इसे देख रहा था। अब तक की मुलाकातों में कोबरा ने बहुत कम इसकी जानिब देखा था, और अगर देखा भी तो इस कदर सरसरी नजर डाली कि शहरयार को इसकी आंखों की बनावट तक का इल्म नहीं हो सका।
اور آج تو جیسے وہ اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ پھر یکدم اس نے ہولے سے مسکراتے اپنے ٹیبل کی دراز سے کچھ نکالا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے اپنی گن کے نشانے پر شہریار کو رکھا۔ شہریار یہ توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ وہ نہ صرف گنگ رہ گیا بلکہ وہ یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر اس کی گفتگو میں ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جس نے کوبرا کو اس حد تک جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہیں اسی لیے نہیں چنا تھا کہ تم ارد گرد سے آنکھیں بند کر کے صرف چین کی بانسری بجاؤ اور ایک لڑکی پر اعتماد کر کے خود آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ ایسے ناکارہ لوگ میری ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ کام کرنے کی صرف ایک شرط ہے کہ کام کے دوران اپنی آنکھیں اور کان 24 گھنٹے کھلے رکھو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہ ہو۔ میں اپنی ٹیم میں شامل ہونے والے بندے کو چھوڑتا کبھی نہیں۔ لہٰذا اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اگر تم میرے معیار پر پورے نہ اترے تو میں تمہیں آسانی سے جانے دوں گا۔ میرے معیار پر نہ اترے تو میری اس گولی کے معیار پر ضرور اترو گے۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے کہا، سر میرا کیا قصور ہے؟ شہریار گھگیایا۔ قصور؟ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اگر میں ہر ایک کو اس کے کام کا طریقہ سمجھانے بیٹھ گیا تو کر چکا میں دھندا۔ گالی۔ اس ہاسٹل میں سے ایک لڑکی آج 30 دن سے غائب ہے۔ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ اب کی بار کوبرا نے اپنی لال انگارہ آنکھیں نکال کر شہریار کو گھورتے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ سوری سر، میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ شہریار اس کے اس قدر باخبر ہونے پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی تھا۔ اب نام بھی میں بتاؤں؟ کوبرا کی بات پر وہ اور بھی شرمندہ ہوا۔ اس ہاسٹل کی ایک لڑکی کا بائیو ڈیٹا تمہیں اور تمہاری اس ہوتی سوتی کو پتا نہیں۔ وہ کس سے ملتی ہے، کہاں آتی جاتی ہے، خاص کر وہ لڑکیاں جو ہماری منشیات استعمال کر رہی ہیں۔ اگر وہ کسی بھی ایجنسی کے بندے کے ہاتھ لگ گئیں تو تم تو مرو گے، ساتھ میں ہمیں بھی لے ڈوبو گے۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں پتا کرو اور باقی سب کے بارے میں بھی ساری معلومات مجھے دو۔ 2 دن کے اندر اپنی ٹیبل پر مجھے یہ ساری معلومات چاہیے، ورنہ تیسرے دن میں تمہیں کچھ سوچنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ اس نے دانت پیستے ایک مرتبہ پھر شہریار کو گھورا، جو اب کی بار نظریں جھکائے اس کی بات پر سر ہلا کر اس کا اشارہ پاتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے بھی ہاسپٹل کی لابی میں آیا، کسی کی دل دوست چیخیں اسے سنائی دیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 4 دن سے وہ ایسی آوازیں ہر تھوڑے وقفے سے سنتا تھا۔ کہیں بھی اور جانے کی بجائے طاہا نے رخ اس کے کمرے کی جانب کیا، اور کسی سے نہیں مگر طاہا کو دیکھتے ہی اب اتنا ضرور ہوتا تھا کہ اس کی چیخوں میں نہ صرف کمی واقع ہوتی تھی بلکہ وہ خود بھی طاہا سے اپنی کیفیت شیئر کر جاتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی طاہا کی نظر ساشا پر پڑی۔ طاہا کو دیکھتے ہی وہ جو نرسوں کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی یکدم خاموش ہو گئی۔ وہاں موجود نرسوں نے فوراً اسے سلام کیا۔ سر یہ تو ہمارے قابو ہی نہیں آتی، ایک نرس نے روحانسی آواز میں وضاحت پیش کی۔ مبادا ڈاکٹر طاہا سے ڈانٹ پڑ جائے۔ وہ پورے ہاسپٹل میں اپنے سخت اصولوں کے باعث مشہور تھا، اور اس کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول مریضوں کو اپنے گھر کا فرد جان کر ان کے ساتھ سلوک کرنا تھا۔ اس کے نزدیک مہینے کے آخر میں ملنے والی تنخواہ سے زیادہ ہر لمحے مریضوں کی دلجوئی کرنا زیادہ اہم تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ڈاکٹر اور نرسوں کے ایسے مریضوں کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے کہ ان کی آدھی بیماری اس سے بات کر کے ہی دور ہو جائے۔ جی میں جانتا ہوں، بمشکل کیس ضروری ہیں مگر ناممکن نہیں، اور اللہ نے ڈاکٹر کے جیسے پیشے کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں لکھا۔ ہمیں اپنی پوری جان سی کوشش کرنی چاہیے، اور کرنی ہے۔ آگے اللہ اس لڑکی کے لیے بہتر کرے۔ ساتھ کہتے ہی اس نے ان سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ ساشا کی بے چینی وہ دیکھ چکا تھا، اور تبھی بے چین ہوتی تھی جب اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کسی اور کے سامنے اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے اس نے نرسوں کو وہاں سے ہٹایا۔ کیسی ہیں آپ؟ آج تو بہت بہتر لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب آیا تھا۔ میں بہتر نہیں، بدتر ہو گئی ہوں، اور دن بدن اور بدتر ہو جاؤں گی اگر آپ نے مجھے میری سکون آور دوائیاں نہ دیں۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ تو جانتے ہوں گے کہ وہ دوائی نقصان نہیں کرتی بلکہ سکون پہنچاتی ہے، ایک میٹھا سا سکون، بس، جس کے بعد مجھے کوئی پریشان کن سوچ نہیں آتی۔ آخر آپ مجھے وہ کیوں نہیں دیتے؟ اپنا مدعا بیان کر کے آخر میں وہ رہان سے لہجے میں بولی، تاشا، آپ کی سکون آور دواؤں کے نام چینج ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو انجیکشن دیا جاتا ہے یہ وہی ہے،
اس سے بھی آپ کو سکون ملتا ہے۔ طاہا نے اسے سمجھانا چاہا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، یہ وہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، یہ وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو جاگنے کے بعد مجھے اس کی طلب کے لیے جسم میں چونٹیاں سی چلتی کیوں محسوس ہوتی؟ ابھی بھی ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ چلائی۔ ساشا، ساشا، وہ جو اپنے جسم کو نوچ رہی تھی، طاہا نے یکدم آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ یکدم چونک کر وہ کچھ لمحے ساکت آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی رہی، جس کے ہاتھ سختی سے اس کے کندھوں پر جمے تھے۔ آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگ گئی۔ اس وقت اس کا اور طاہا کا رشتہ صرف ایک مریض اور طبیب کا تھا۔ طاہا نے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے سختی سے لب بھینچے اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر پاس رکھا انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا۔ کر کے وہ طاہا سے دور ہوئی۔ آپ نے پھر مجھے یہ لگا دیا، یہ میری تکلیف کم نہیں کرتا، یہ مجھے کچھ بھولنے نہیں دیتا۔ وہ ایک دم روتے ہوئے طاہا کے بازو پر مکے برسا کر رونے لگی۔ آپ کو کیا بھولنا ہے؟ آپ مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر سکتی ہو۔ ریئلی میں بہت اچھا فرینڈ ہوں، طاہا نے مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے واقعی وہ آج اسے ہی سننے آیا ہو۔ رہنے دیں ڈاکٹر، آپ کہاں کے اچھے فرینڈ ہیں؟ میری اتنی سی بات تو مانی نہیں کہ مجھے وہ والی پڑیا ہی لا دیتے، ساشا نے برا مانتے ہوئے منہ پھلا کر کہا۔ اس وقت وہ اس وقت وہ بہت نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہلکے سے گھنگریالے بال اس کے چہرے پر بکھر کر اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ طاہا نے دھک سے اسے دیکھا۔ کتنی پیاری لڑکی، نہ جانے کیسے کچھ گھٹیا لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے افسوس سے سوچا۔ میری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے نظریں جھکائے وہ بولی۔ ہے، کیوں نہیں ہے جواب؟ میں آپ کا دوست ہوں، اسی لیے نہیں چاہتا کہ آپ جھوٹی تسکین حاصل کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو بھی دکھ تھا آپ اس سے نظریں ملا کر فیس کریں، آنکھیں بند کر کے خود کو ایک حرام اور گھٹیا چیز میں گم کر کے اپنی شخصیت حتیٰ کہ پوری زندگی کو یوں برباد مت کریں۔ اس نے رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ساشا خاموش رہی، مگر وہ جانتا تھا وہ اس کی بات سن رہی ہے۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب وہ اسے کچھ سمجھاتا، وہ خاموش ہو جاتی، مگر اس کی بات ضرور سنتی۔ ساشا، آپ سن رہی ہو؟ طاہا نے جان بوجھ کر اسے متوجہ کیا۔ طاہا کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ آپ پڑھی لکھی ہو، کم از کم اتنا تو جانتی ہوں گی کہ آپ نشے کی لت کی عادی ہو گئی تھیں، اور یہ کس قدر خطرناک ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ مجھے کچھ خاص بتانے کی ضرورت نہیں۔ ساشا، اس کے وہ لوگ عادی ہوتے ہیں جنہیں اللہ، اس کی حکمت اور قسمت کے ہیر پھیر پر یقین نہیں ہوتا۔ باہر کے ممالک میں ڈرگز لینے والوں کی تعداد اسی لیے زیادہ ہے کہ ان کے پاس اپنے دکھ بیان کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، جبکہ ہمارے پاس 5 وقت کی نماز ہے، جس میں ہم اللہ کے سامنے روبرو ہو کر شکوے شکایات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، جس کو پڑھ کر ہم اپنے لیے بہتری کی راہیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ کی تکلیف جتنی بھی بڑی ہے، کیا آپ کو یہ یقین نہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کی اس تکلیف سے کہیں زیادہ بڑی ہے؟ طاہا نے اسے باتوں میں الجھایا، اس کے یقین کو جانچنے کے لیے۔ ایسا تو نہیں، اس کے یکدم کہنے پر اسے یک گونا سکون ہوا کہ ابھی بھی وہ گمراہی کی جانب نہیں بڑھی، ایمان کا دامن ابھی بھی تھامے ہوئے ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب آپ جائیں۔ وہ اپنے روٹھے پن سے تکیہ درست کرتے ہوئے منہ دوسری جانب کیے لیٹ گئی، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ کچھ اور نہیں سننا چاہتی۔ اوکے، ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر کل آپ سے آپ کی فیملی کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ طاہا کی مسکراتی آواز پر اس نے یکدم منہ موڑ کر قہر برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں بتانا مجھے کسی کے بارے میں۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، دوبارہ مت آئیے گا۔ کچھ نہیں بتانا مجھے، کچھ نہیں کہنا مجھے، سمجھے آپ؟ وہ بیٹھ کر چلاتے ہوئے پھر سے اس پر دورہ پڑنا شروع ہو گیا۔ چلاتے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے منہ اور بالوں کو بھی نوچ رہی تھی۔ اوکے، میں کچھ نہیں پوچھتا، کام ڈاؤن۔ طاہا نے جان بوجھ کر یہ بات چھیڑی تھی، جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی تکلیف کا تعلق اس کی فیملی کے ساتھ جڑا ہے، اور یہی اسے واپس زندگی کی طرف لانے کا طریقہ تھا کہ اصل وجہ سے جڑی خولن اور غبار اس کے اندر سے باہر نکالا جائے۔ اور طاہا نے آج یہ پہلا قدم لے لیا تھا، کیونکہ اس لڑکی سے اور بھی بہت سے اہم راز جاننے تھے۔ آخر اس سے اپنے سیکرٹ ایجنٹ والی ڈیوٹی بھی تو انجام دینی تھی۔ کیا ہے حیدر، ابھی تک تم مجھے باہر ڈیٹ پر نہیں لے کر گئے؟ وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا کے پچھلی جانب بیٹھے تھے، جہاں اسٹوڈنٹس کا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ چلے جائیں گے، پہلے تم اب
چلے جائیں گے، پہلے تم اپنے اس دم چھلے سے تو جان چھڑاؤ، حیدر نے شہریار کے بارے میں کہا۔ ارے وہ تو بس ایسے ہی، اصل میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بزنس کر رہی ہوں، تو بس اسی لیے میں نے اسے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ تم فکر مت کرو، وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، اس نے حیدر کو تسلی دلاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح گول مول بات کی۔ کون سا بزنس؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ چھوڑو بھی ان باتوں کو، حیدر کا دھیان ہٹاتے ہوئے وہ اپنے لہجے کی گھبراہٹ روک نہیں پائی تھی۔ تمہیں ابھی تک مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا؟ حیدر نے ہولے سے مسکراتے نمرا کی جانب دیکھا، اور بس اس کا دیکھنا ہی اسے دنیا مافیا سب بھلا گیا۔ ارے کیوں نہیں ہے؟ اس کے لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ اگر اعتبار ہوتا تو تم مجھے اپنے بزنس کی نوعیت بتاتی، ایسے نہیں بے اعتبار کرتی، حیدر نے چہرہ موڑ کے منہ پھلا کر کہا۔ اور نمرا کہاں اس کی ناراضگی برداشت کر پاتی تھی؟ پہلی مرتبہ تو وہ اتنی اپنائیت کا اظہار کر رہا تھا۔ بتاتی ہوں۔ اچھا سنو، یکدم کچھ فیصلہ کرتے اس نے کہا۔ نہیں، رہنے دو، جو کہہ کر کروایا وہ اعتبار ہی کیا، بس آج مجھے تمہاری زندگی میں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اوفو، اب اتنے ایموشنل مت بنو، بتا رہی ہوں اور تم سنو گے۔ پلیز حیدر، اس طرح اجنبی مت بنو، اس نے حیدر کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اصل میں شہریار مجھے ڈرگز دیتا ہے، اور میں ہاسٹل میں موجود لڑکیوں کو بیچتی ہوں، اور چونکہ وہ جماعت کا بندہ ہے اور پہلے بھی بہت سے کیسز میں پکڑا جا چکا ہے، تو یہاں پر موجود کچھ لوگوں کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے، مگر وہ اسلحہ وہ خود یہاں نہیں لا سکتا، لہٰذا میں وہ اسلحہ وارڈن کے سٹور روم میں رکھتی ہوں۔ وارڈن بھی پیسے لے کر کام کر دیتی ہے، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کیونکہ لڑکیوں کے ہاسٹل پر ابھی کسی کا شک نہیں گیا۔ ان لوگوں کو جب جب ہنگامے کرنے کے لیے اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، ہم رات میں اپنے ہاسٹل کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، اور وہ خاموشی سے آ کر لے جاتے ہیں۔ چوکی داروں کو لڑکیاں دے کر ان کی وہ وار چوکی داروں کو لڑکیاں دے کر ان کی وہ رات رنگین کر دیتے ہیں، اور پھر وہ خوش اور ہم بھی خوش۔ اس نے مکاری سے ایک آنکھ دباتے سرگوشی نما آواز میں حیدر کو ساری حقیقت بتائی۔ حیدر کا چہرہ بے تاثر رہا۔ واو، انٹرسٹنگ، اور کتنا کما لیتی ہو؟ اس کی بات پر وہ بھی پرجوش ہوئی۔ یہ تو رہنے ہی دو، بس سمجھو لاکھوں میں کھیل رہی ہوں، اس نے تفاخر سے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارے ڈیڈی تو منسٹر ہیں، پھر تمہیں اتنے روپے کی پیسے کی کیا ضرورت؟ حیدر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوئے ہوئے، یہ انفارمیشن تو میرے بہت قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تم نے اپنا بڑا پتہ رکھا ہوا ہے میرے بارے میں، اس نے حیدر کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ جب تم سے تعلق بنانا ہے تو تمہارے بارے میں پتہ تو رکھنا پڑے گا نا، اور ویسے بھی کیا میں اب تمہارے قریبی لوگوں میں نہیں ہوں؟ حیدر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جذب سے کہا۔ تم ہی تو اب میرے سب سے قریب ہو، اس نے حیدر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو کرسی پر دھرا تھا۔ اصل میں ہم جیسی ناجائز اولادوں کو یہ منسٹر کبھی اون نہیں کرتے، سو میں ان کے ساتھ نہ رہتی ہوں، اور نہ ہی میرا براہ راست ان سے کوئی اور رابطہ ہے۔ اسی لیے اپنے لیے مجھے پیسہ کمانا تھا، سو وہ میں اس ذریعے سے کما رہی ہوں، اس نے کندھے اچکاتے ایسے بتایا جیسے کسی اور کی بات کر رہی ہو۔ اور اگر میں بھی پیسہ کمانا چاہوں اور تمہارے اس کاروبار میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہوں؟ حیدر کی بات پر کچھ لمحے وہ گنگ سی رہ گئی۔ وہ حیدر سے ایسے مطالبے کی توقع نہیں کرتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے پہلے شہریار سے پوچھنا پڑے گا، اس کی بات پر نمرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم اتنی پاورفل نہیں کہ یہ ڈیسیژن خود لے سکو؟ اس میں بھی تم شہریار کا منہ دیکھو گی، وہ تمہیں اجازت دے گا تو تم مجھے شامل کرو گی؟ حد ہے یار، میں تمہیں اتنی ننھی بچی نہیں سمجھتا تھا جیسے شہریار کی ڈکٹیشن کی ضرورت پڑے گی۔ ویسے بھی اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں انوالو ہیں، تو وہ مجھے ایسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہے جیسے کچا چبا جائے گا۔ اب ایسے میں اسے تم سے جا کر ملاؤں اور سب بات کروں گی تو تمہارے خیال میں کیا وہ خوشی خوشی مجھے یہ سب کرنے دے گا؟ اور ایک اور بات، تم اس کے تھرو کسی گینگ کے لیے یہ کام کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ رکھتا ہوگا؟ حیدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، نمرا نے اس کی بات کی تائید کی۔ چلیں جی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔